देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत सख्त तरीन तनकीद के निशाने पर आ चुकी है और ये निशाना इस बार लिया है मुल्क के मारूफ जय्यद कॉलम निगारों और सहाफ़ियों ने, ऐसे लोगों ने जो बज़ाते ख़ुद एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते हैं। और ज़ाहिर है कि अगर मैं ये काम करता तो ज़ाती एजेंडे का इल्ज़ाम भी लगा दिया जाता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हिमाकत या ये कारनामा मुझसे सरजद नहीं हुआ। आज पहले अपने फतवे में मैं 3 मुख्तसर आर्टिकल्स का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करूँगा और उसके बाद तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर वर्जन भी लेंगे। सबसे पहला आर्टिकल, आज का सबसे खूबसूरत आर्टिकल, ऐसा आर्टिकल जिसे पढ़कर मैंने फ़ौरन अपने प्रोग्राम में शामिल करने का अहद कर लिया और अब अपना अहद पूरा करने जा रहा हूँ। कटहरा खालिद मसूद खान साहब की तख्लीक। खुदा का खौफ करो भाई, ये BBC है यार, ये वसतुल्लाह खान है। हाँ, $2 अरब माहाना खसारे से लेकर अंडे, मुर्गी और कट्टे तक। गुज़िश्ता वाले हुक्मरान बिलाशुबा बेईमान ज़रूर थे मगर बहरहाल खब्तुल हवास हरगिज़ नहीं थे, जबकि अब मामला बिल्कुल ही उलट है। 100 दिन गुजर गए मगर हुक्मरानों की सारी टीम का ये हाल है कि किसी को कुछ खबर नहीं कि क्या हो रहा है और क्या करना है। वज़ीर इत्तलात दोनों मरकज़ी और पंजाब का ख्याल है कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो साबका हुक्मरान ख़ानदान को मुसलसल इत्तला बहम पहुँचाते रहें कि उनका मुक़द्दर जेल है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 100 दिनों में किसी वज़ीर इत्तलात ने पूरी कौम को कोई अच्छी इत्तला नहीं दी। लेकिन ईमानदारी की बात है कि सबसे ज़्यादा मायूस असद उमर ने किया है। अगर अपोजिशन में ही रहते तो बहुत अच्छा रहता, इज़्ज़त भी बरकरार रहती और मईशत के बारे में उनकी टामकटोइयों की हकीकत भी वाशगाफ न होने पाती। मौसूफ मुल्की इक़्तिसादियात के समंदर में उसी तरह गौते खा रहे हैं जिस तरह जनवरी के महीने में नींद में सोए हुए किसी शख्स को चारपाई समेत यख बस्ता तालाब में फेंक दिया जाए और उस पर तुर्रा ये कि वो तैरना भी न जानता हो। 2 खरब 76 अरब रुपए का माहाना खसारा पूरा करने के लिए वज़ीर आज़म ने मुर्गियों, अंडों और कट्टों के ज़रिए पूरे करने का जो मंसूबा पेश किया उसके बारे में ये आजिज़ क्या अर्ज़ कर सकता है। उसके बारे में तो सिर्फ जनाब असद उमर साहब आली जनाब ही कोई इरशाद फरमा सकते हैं। ताहम मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर मेरे पास 2 देसी मुर्गियाँ होती और मैं उनके 2 अंडे रोज़ाना फी अंडा $1 के हिसाब से, बशर्ते कि इंपोर्ट करने वाला कोई इंतहाई उल्लू और आगे वो जो होता तो डॉलर की कदर में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले इजाफे के बायस मुझे रोज़ाना $8 का नफ़ा होता। मेरा कोई लेने देने नहीं है, मैंने ये आर्टिकल नहीं लिखा, न ही मैं कोई माहिर इक़्तिसादियात हूँ। ताहम मुल्क के मारूफ सहाफ़ी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अप्रोच को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और मुल्क के मुख्तलिफ वज़ीरों को किस हवाले से इवेल्यूएट करते हैं ये आपकी खिदमत में पेश किया। एक और नादिर शाही नमूना मुजीबुर रहमान शामी साहब, मैं जिस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था तब से सहाफ़ी हैं, इसलिए आप उन्हीं से पूछिए। लिखते हैं, पहला दयानतदार वज़ीर आज़म। अच्छा, इसका एक कोट है जो मैं बावजूद यहाँ अभी इसलिए नहीं पढ़ रहा कि इसका ये कोट मैंने कल के प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करना है, तो डुप्लीकेशन ना होने के डर से मैं सिर्फ वो हिस्सा पेश कर रहा हूँ जो यहाँ पेश करना मकसूद है, जो आपको टैगलाइंस में नज़र नहीं आएगा। वज़ीर आज़म बार बार भारत को 1 कदम के मुकाबले में 2 कदम आगे बढ़ने का यकीन दिला रहे हैं, लेकिन उनके भारतीय हम मनसब टस से मस नहीं हो रहे। इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि जर्मनी और फ्रांस की तरह पाकिस्तान और भारत भी माजी की तलखियों को खैर बाद कह डाले, लेकिन मोदी बड़े हुए इमरानी हाथ के साथ अपना हाथ मिलाकर ताली बजाने को तैयार नहीं। बहुत से लोग उन लम्हात को याद कर रहे हैं जब वज़ीर आज़म मोदी अफगानिस्तान से दिल्ली जाते हुए अचानक लाहौर पहुंच गए थे और दोनों वज़ीर आज़म ने ताल्लुकात को एक नया मोड़ देने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से ये काविश नाकाम हुई कि मोदी का जो यार है गद्दार है कि फलक शिगाफ नारों ने हुकूमत का जीना मुहाल कर दिया। नवाज शरीफ को लेने के देने पड़ गए। वज़ीर आज़म मोदी की आमद को खारजा पॉलिसी की कामयाबी करार देने के बजाय उनकी हुब्बुल वतनी को मौजूए गुफ्तगू बना लिया गया और नवाज शरीफ के सारे मुखालिफिन इस कव्वाली में हम आवाज़ हुए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। ये भी मैंने नहीं किया, ये भी मैंने नहीं लिखा, ये भी मैंने नहीं कहा, मेरे ज़िम्मे है सिर्फ इसका आप तक पहुंचा देना। और अब एक और जय्यद सहाफ़ी और कॉलम निगार BBC के लिए इन्होंने लिखा है, इसलिए ज़ाहिर है ऑथेंटिसिटी चैलेंजेबल नहीं है। वसतुल्लाह खान साहब इमरान खान साहब के उस ऐलान को इवेल्यूएट कर रहे हैं गवर्नर हाउस की दीवार तोड़ने के हवाले से। आर्टिकल का नाम है गवर्नर हाउस की दीवार तोड़ने से क्या होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत 1 दिसंबर को पंजाब काबीना के इजलास में होने वाले फैसलों की तफसीलात बताते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात फैयाज़ुल हसन चौहान अलमारूफ हाजी नरगिस ने कहा, यह आप चेक कर सकते हैं
اس لیے دعویٰ بھی نہیں ہو سکتا کہ لاہور کے گورنر ہاؤس کا لانچ جو 2 ماہ پہلے ہی عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے، وزیر اعظم کے حکم پر اس کی بیرونی دیواریں بھی اگلے 2-3 روز میں گرا دی جائیں گی۔ گورنر ہاؤس کو چڑیا گھر، عجائب گھر اور آرٹ گیلری میں بدل دیا جائے گا۔ اس کے 700 کنال احاطے میں قائم اسکول کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ بقول چوہان صاحب، دیوار ڈھانے کا مقصد عوام کے ذہن سے ان اداروں اور عمارات کی ہیبت نکالنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت ساری اور باتیں ہیں، لیکن سب سے کام کی بات جو اس آرٹیکل کے ایکسٹرو میں ہے وہ پیش خدمت ہے۔ اور جب آپ گورنر ہاؤس کی دیوار توڑنے جیسے اہم ترین کاموں سے فراغت پا جائیں تو باقی مسائل کے نپٹارے کے بارے میں بھی سنجیدگی سے دل کے بجائے دماغ سے سوچئے گا۔ پچھلے 73 برس میں یہ ملک بذات خود تماشا بن چکا۔ آپ کو ووٹ بھیجا تبدیلیوں کے لیے نہیں، اس عجائب گھر کو پھر سے ایک نارمل ملک بنانے کے لیے ملا ہے۔ اور یاد رہے 5 برس میں سے 100 دن گزر چکے ہیں۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میرا تجزیہ یہاں اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے۔ فتوے کے اس سیگمنٹ میں اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا کہ یہاں ان تینوں کالم نگاروں پر معاملے کو چھوڑتے ہوئے، معاملے کو آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے اسٹریٹ اوے بریک پہ جاؤں۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو گورنر ہاؤس میں کیا ہوا، ہائی کورٹ نے میڈیا کوریج کی اس بہترین سی ٹیکٹک کے آگے بند کیسے باندھا، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فہیم خان صاحب، MNA پاکستان تحریک انصاف کے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، فہیم خان صاحب تشریف فرمائیں میرے سامنے ہی۔ ان سے معلوم کریں گے کہ خان صاحب کو یہ تحریک کی موٹیویشن کیسے ملی کہ گورنر ہاؤس لاہور کی جو بیرونی دیوار ہے اسے ڈھا کر وہاں کسی ویلڈر کو اچھا سا بزنس دے کر وہ پاکستانی عوام کی حالت میں کوئی بہت بڑی تبدیلی لے آئیں گے۔ اس سے یقیناً اسے کانٹریکٹر کا تو بھلا ہو جائے گا، لیکن اس سے پاکستانی عوام کو ویسے بھی ماں سوائے خالی خلی تفریح کے اور کون سی کیفیت لذت ملنے والی ہے، کون سا ایسا ہمیں کوئی سکون یا راحت میسر آنے والی ہے محض گورنر ہاؤس کے اندر جھانک کے یا گورنر کو دیکھ کر کے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جانے والے ہیں۔ گورنر تو گورنر ہوتا ہے، گوشت پوش کا ایک عام آدمی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شاید سے سیکیورٹی کے کچھ مسائل، میں سیکیورٹی کا کوئی ماہر نہیں ہوں، لیکن ایسے ہی گیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی اس حکومت میں پے در پے یہ اغلاق کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کے مشیران کرام پے در پے جو میرے اور آپ کے جیسے ناقبت اندیش انورٹڈ کاماز میں اینکران کرام کی روزی کا بندوبست کیے جا رہے ہیں، کیا ایسی وجہ ہے؟ اور پھر یہ اینڈ ٹائم پر اتنی خوبصورت اٹیمپٹ یا نہایت بھونڈی اٹیمپٹ میڈیا کوریج کے حصول کی، اس کی راہ میں انفارچونیٹلی ایک رکاوٹ آ گئی ہے، اور وہ رکاوٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کا ایک نوٹس، ایک فیصلہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے فیاض الحسن چوہان صاحب کا وہ نقطہ، وہ منطق کے اس اقدام کا مقصد سرکاری عمارات کی ہیبت کو ختم کرنا ہے۔ میں اپنے مہمان کے پاس جاؤں گا، اسٹریٹ اوے باتیں بہت ہو گئی۔ فہیم خان صاحب، سر آپ کی شو میں آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے مشکور ہیں، اور آپ سے یہ ایشورنس بھی چاہتے ہیں کہ آج کے اس انٹرویو کے بعد بھی آپ ہمیں لفٹ کراتے رہیں۔ یہ مجھے بتائیے گا سر کہ خان صاحب فرما رہے ہیں محروم طبقے کا سوچیں گے تو پاکستان مدینہ جیسی فلاحی ریاست بنے گا، بیان میں تھوڑی کمی ہے۔ محروم طبقے کا صرف سوچتے رہنے سے آپ خیالی پلاؤ تو پکا سکتے ہیں، لیکن وہ پلاؤ کھانا کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ سوچ کر عملی قدم اٹھانا، اور اگر کسی غریب کو میں ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے گورنر ہاؤس بھیج دوں، وزیر اعلیٰ ہاؤس بھیج دوں کہ جا بچے دیکھ کر کے دل بہلا، تو اس سے اس کا کتنا بھلا ہونے والا ہے؟ جی پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے خوشی بھی ہوئی کہ پہلے جب ہم بات کرتے تھے کہ اربوں ڈالر ادھر چلے گئے، سوئز اکاؤنٹ میں چلے گئے، یہ اچھا ہے کہ اب ہم یہاں ٹاپک کر رہے ہیں کہ ویلڈر کا فائدہ ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، مطلب یہ ایک اچھا گڈ سائن ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، کیونکہ ورنہ یہاں یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں گولا گنڈے والے کے اکاؤنٹ میں اتنے ارب روپے، اور یہ خیر وہاں سے نکل کے اب ہم یہاں ہیں۔ دیکھیں یہ تو خیر رہی بات، خان صاحب نے بالکل فوکس کیا ہے غریب طبقے کے لیے، کیونکہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ تب تک کوئی ملک ترقی نہیں کرتا جب تک اس کا غریب خوشحال نہیں ہوتا۔ اس کے لیے خان صاحب پروگرام کر رہے ہیں، صرف باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ جو تھا، ہیلتھ کارڈ پہلے ہوتا کیا تھا کہ آپ اگر ایک غریب اگر کسی بڑے ہاسپٹل جاتا ہے، پہلے تو بڑے ہاسپٹل والا اس کو دیکھے گا نہیں، پر انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہیلتھ کارڈ دینے جا رہے ہیں خان صاحب۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب ایک غریب کسی ہاسپٹل جائے گا، چاہے وہ
کسی رنگ کے کپڑے پہنا ہو, چاہے وہ کوئی میلہ کیوں نہ ہو, پر ڈاکٹر کو یہ پتا ہوگا کہ اس کے جیب میں 5,40,000 روپے تک کے پیسے پڑے ہوئے, انشورنس ہوئی ہے, وہ اس کو رسپیکٹ دے گا اور اس کا علاج کروائے گا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یہاں پہ افسوس کے ساتھ, تقریباً خان صاحب پورے پاکستان میں پروگرام لا رہے ہیں جس میں خان صاحب نے 3 صوبوں سے بات کی, تینوں صوبوں نے ایگری کیا اور اپنے اپنے حصہ ڈالا اس میں جو پریمیم بنتا ہے اس کا, بٹ سندھ نے ریجیکٹ کیا. سندھ نے ریجیکٹ کیا اس کو. نہایت ادب و احترام کے ساتھ میرا سوال چنا تھا, آپ کا جواب گندم. آپ نے خان صاحب کی جو فیوز و برکات بتائیں, جو ان کی باتیں بتائیں, میں اس پر ان کا تہ دل سے ممنون ہوں, یہ پاکستانی قوم بھی ان کی ممنون ہے. لیکن میرا سوال یہ نہیں تھا, میرا سوال یہ تھا کہ گورنر ہاؤس کی عمارت کو گرانے کے بعد, یا عمارت کی بیرونی دیوار کو گرانے کے بعد کون سی توپ چلا لی, حاتم طائی کی قبر پر کتنی بڑی لات مار دی کہ آپ نے کتنا کروڑ روپے کی بچت کروا لی, اور پلس ملک کے جو معروف صحافیوں کا میں نے حوالہ دیا پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں, ان سب کو تحریک انصاف سے, عمران خان صاحب سے, وزیر اعظم پاکستان سے کیا بیر ہے؟ کیوں آپ لوگ بات کرنے سے پہلے یا فیصلے کرنے سے پہلے سوچنے کے روادار نہیں ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ آپ نے پوچھا کہ غریبوں کی بات کرتے پر عملی نہیں, میں آپ کو عملاً بتا رہا تھا عملاً کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اور گورنر ہاؤس کی جہاں تک دیوار کی بات ہے جی, وہ خان صاحب نے کہا کہ ہم اس کو توڑ کے اور گرل ٹائپ کریں گے اور تاکہ نظر آئے لوگ گزرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس سے معیشت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پر ایک جو اندر کی چیز ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ یہاں تک عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آنے سے پہلے یہاں تک ریچ صرف ایک امیر طبقے کی تھی, اب غریب بھی وہاں جاتا ہے, گورنر ہاؤس اندر سے دیکھتا ہے. خیر اس سے بالکل معیشت کو کچھ اثر نہیں پڑنے والا. یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ آپ نے مجھے کسی بیرونی ایئر لائن کا ٹکٹ دے کر کے اور دبئی گھومنے کے لیے بھیج دیا اور میری جیب میں دھیلا نہیں ہے, میں وہاں ہوا کھاؤں گا اور اس کے بعد شام کی فلائٹ لے کر کے کراچی واپس آ جاؤں گا. کہنے کا مقصد ہے کیا فائدہ؟ نہیں فائدہ, دیکھیں بات یہ ہے, بہت سے لوگ دیکھیں جی, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں سیر و تفریح کے لیے, ان کی خواہش ہوتی ہے عمارات دیکھتے ہیں, ان کا دل کرتا ہے اندر جانے کو. خان صاحب نے ایکسس دی, جو تفریح ڈھونڈ رہا ہے اس کے ساتھ اتنی بڑی تفریح, اچھا اس کے چکر میں بلکہ قوم سے اتنی بڑی تفریح. سر مسائل کچھ اور ہیں, تو مسائل اور آپ ویلڈرز کے حوالہ کرنے کی چلیں. اچھا دوسرا سر مرغی اور انڈوں سے مفلسی کے خاتمے کے لیے خان صاحب نے جو بل گیٹس کے حوالہ دیا تھا, اور اس کے بعد خان صاحب آج بھی اپنے اس منصوبے پر باقی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں. آپ کے خیال میں یہ آئیڈیا پاکستان میں اتنے بڑے بڑے دماغ یا اتنے عجیب کوڑ مغز, اللہ معاف کرے, اقتدار میں آئے ہوں گے, آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آنے کے بعد خان صاحب کے دماغ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ جو آئیڈیا ڈالا, آپ کے خیال میں ہماری 70 نسلیں پیچھے وہ اس سے کیوں محروم رہی؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جو انڈے والی بات کی, کیونکہ خان صاحب نے بڑا بریفلی بتایا, خان صاحب کو سمپلی بتانا چاہیے تھا کہ زراعت اور یہ دیکھیں سمپل بات یہ ہے کہ ایک غریب آدمی کوئی انڈسٹری نہیں لگا سکتا. خان صاحب غریب کی بات کرتا ہے, غریب آدمی یہی کر سکتا ہے, یہ ایک بزنس ہے, یہ ایک انڈسٹری ہے. کیا مطلب مجھے بتائیں, کیا خان صاحب بولے کہ آپ نے انڈسٹریاں لگانی ہے, غریب طبقہ کہاں سے لگائے گا؟ جس کی انڈسٹری ہے اس کی تو لگی ہوئی ہے. تو خان صاحب نے صرف ایک بریفلی بتایا, سمپلی خان صاحب نے بتانا تھا کہ پروٹی کا کام وغیرہ کرنا چاہیے, تو خان صاحب نے مزید بریفلی بتایا. تو اس میں کوئی میرے خیال سے ایسی بات نہیں ہے جو اتنا اس کو لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے سر, یہ مجھے بتائیے گا, یہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی کب بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ سی ایم ہاؤسز کو ڈھا کر کے اور گورنر ہاؤسز کو ڈھا کر کے اور وہاں پہ یتیم خانے کھولنے کا بھی پروگرام تھا, وہ کب ہو رہا ہے؟ جی بالکل وہ بھی ہوگا جو خان صاحب نے باتیں کی ہے. دیکھیں سمپل چیز ہے کہ خان صاحب نے جتنی وزیر اعظم ہاؤس میں گاڑیاں تھیں وہ بھی دی, جو چیز تھی میں سمجھتا ہوں اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا. سمپل چیز یہ ہے کہ میں اگر آج آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں اور میں خود جا کے بڑی گاڑی میں بیٹھتا ہوں یا سب کچھ اویل کر رہا ہوں, مطلب کہ جو اننیسیسری چیزیں ہیں, تو آپ بھی بولیں گے کہ یار آپ خود تو کر نہیں رہے اور ہمارے اوپر. خان صاحب ایک ایگزامپل دے رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بہت فرق پڑے گا, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو باقی یونیورسٹی بنانی ہے اور لائبریریز بنانی ہے بالکل ہے, اور انشاءاللہ پلاننگ میں یہ بالکل ہوگا. یہ آپ بھی دیکھیں گے کیونکہ جس طرح سٹیپ لے رہے ہیں خان صاحب, جی بالکل آپ دیکھیں گے بالکل. جس طرح لوگ کہہ رہے تھے وزیر اعظم, جس طرح لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان وزیر اعظم بنیں گے, خواب ہے, تو لوگوں نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, انشاءاللہ یہ آگے بھی آپ دیکھیں گے. لوگ تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب جب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا, اور اس کے بعد آج جب ہم دیکھتے ہیں تو اکثریت رو رہی ہے. لوگ تو وہ بھی دیکھتے ہیں سر, جن کو رلانا تھا وہ رو ہی رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ رو رہے ہیں اور انشاءاللہ روتے رہیں گے. کوئی بھی ہوگا, دیکھیں جو کرپشن کر رہا ہے, خان صاحب نے ایک پروگرام نکالا ہے کہ جو کرپشن کرے گا اور جو بتانے والا ہے اس کو 20% انسینٹیو دیا جائے گا, جو بتائے گا.
تو اس سے بڑی غربت کم ہوگی اور کرپشن کم ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. خان صاحب نے یہ نہیں کہ پہلے جو کہا تھا کہ میں بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے قرضے معاف کرائے, اس کو آپ نے ایک وزارت تھما دی. اب میں وزارت کا نام بتاؤں گا تو آپ خود بخود پہنچ جائیں گے, حالانکہ آپ پہنچ گئے ہیں. تو یہ اس طرح کے لطائف سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ خان صاحب جو کہتے ہیں کرتے ہیں. دیکھیں جی مجھے ایک سمپل بات بتائیں, شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ میں آصف زرداری کا پیٹ پاڑ کے پیسہ نکالوں گا, اور سر میں بتا رہا ہوں آپ کو, تو مجھے بتائیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ کوئی افاقہ نہیں ہوتا. آپ سوال میں کچھ پوچھ رہا ہوں, میں آپ کو کنٹینیو کر رہا ہوں سر. میں آپ کو بتا رہا ہوں خان صاحب جو کہہ رہے خان صاحب کریں گے. اور اس سے پہلے جو ہوتا رہا, آپ سمپل ایک چیز دیکھیں, مجھے بتائیں کہ لوگ 100 دن اس طرح گن رہے ہیں, 100 دن. اس سے پہلے مجھے افسوس ہے کسی نے نہیں گنتے, لیکن آپ نے خود ہمیں گننے پہ مجبور کیا. بالکل ہم نے گننے پہ مجبور کیا, اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ملک کہاں کھڑا ہے, کس سمت جانا ہے. نہیں وہ تو نہیں پتا. نہیں سر, اگر پتا ہوتا مجھے بتائیں. آج آپ نکلے میں ساتھ کراچی میں جائیں, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, اتنا ظلم کیا گیا کراچی والوں کے ساتھ. بدقسمت کراچی والوں, مجھ سے زیادہ کراچی کون جانے گا؟ آپ خود سمجھے. مجھے بتایا اگر یہ ساری چیزیں پہلے تھی تو کی کیوں نہیں؟ خان صاحب کر کے دکھائیں گے. خان صاحب کر رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں. 70 سال ڈیلیور کر رہے ہیں. جی بالکل کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں کر رہے ہیں. تو میں پاکستان سے باہر سے آیا ہوں, کراچی میں. مجھے ایک بات بتائیں, K4 کا جو منصوبہ ہے یہ بھی قومی اسمبلی میں ہم نے اٹھایا. یہ ساری چیزیں جو ہیں قومی اسمبلی کا پاکستان کا ہے, آتا کر بالکل ہے. مجھے بتائیں نا 18 امینڈمنٹ کے بعد ہاتھ پاؤں باندھ نہیں دی گئے کیا؟ یہ مجھے بتائیں کہ ظلم ہے تو چیلنج کریں. مجھے بتائیں پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا نا خان صاحب. پارلیمنٹ میں 1/3 میجورٹی چاہیے. 1/3 میجورٹی کہاں ہے ہمارے پاس؟ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں سندھ میں, خیر ہماری بات چل رہی ہے انشاءاللہ. یہ جو ظلم, کیونکہ یہ جب 18 امینڈمنٹ تھی یہ خود مختاری دی گئی تھی, پر اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ ہم ختم کر کے عوام کو ریلیف دیں گے, کیونکہ جو صحت کے لیے عوام ترس رہی ہے, تعلیم کے لیے ترس رہی ہے, انشاءاللہ ان کی دہلیز پہ پہنچا کے. سر عوام تو روٹی کے لیے بھی ترس رہی ہے, عوام تو سکون کے لیے بھی ترس رہی ہے, لیکن اس کے بعد پھر 50 لاکھ نوکریوں کا شوشہ چھوڑ کر کے اور پھر معاملات سب ادھر ادھر ہو گئے. وہ ایک ٹھیلے والے سے, غریب سے ٹھیلا چھین لیا, وہ تجاوزات کے نام پہ کسی کو گھر سے نکال دیا. تجاوزات کا خاتمہ بہت اچھی بات, صحیح, لیکن مطلب یہاں تو بے روزگاری میں جتنا اضافہ ہو رہا ہے, پھر میڈیا انڈسٹری میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ اس سے بھی نابلد تو نہیں ہے. نہیں بالکل. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے اچھا کیا کیونکہ یہ ٹاپک میں چاہ رہا تھا کہ ہو, کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کراچی میں بھی جو آپریشن ہو رہا ہے, آپ کو میرے خیال سے پتا ہوگا, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, ہمیں بھی کال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے, مجھے بتائیں, آرڈر ہے کورٹ کا, وسیم اختر صاحب اس کو کر رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اس میں خان صاحب کہاں سے آتے ہیں؟ لوگوں کو یہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف. دیکھیں جی میں یہاں بالکل بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف عدالت کی احترام کرتی ہے, ان کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے, پر اس کے آڑ میں جو ظلم کیا جا رہا ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. سر علی زیدی صاحب تازہ شگوفہ چھوڑنے والوں میں ان کا نام ہے. فرما رہے ہیں 1 سال بعد ملک بہت آگے چلے جائے گا, اس کے بعد پھر ہم یوں کر کے دیکھیں گے کہاں چلا گیا. تھوڑا سا واپس بلائیں گے اور پھر علی زیدی صاحب کا یہ لطیفہ سنائیں گے کہ KPT اور پورٹ قاسم میں ہر جانب ازدہے براجمان ہے, جو فائل اٹھاؤ کرپٹ لوگوں کے معاملات نکلتے ہیں, اداروں کو بتاؤں گا. اداروں کو پہلے سے نہیں پتا, آپ بلا وجہ ٹائم پاس کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ بھی. اور دوسرا, چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں, اس کے اوپر بات نہیں ہوگی ابھی. سب سے پہلے بات ہوگی علامہ اقبال کی جو سوانح عمری علی زیدی صاحب نے وہاں کھڑے ہو کر کے میڈیا کے پاس لکھنے کی کوشش کی ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال نے بھی یو ٹرن لیا. یہ اب عام آدمی سے مذاق کرتے کرتے اب قائدین کے ساتھ چلے جائیں گے. اب آپ علامہ اقبال کے ساتھ مذاق کریں گے, قائد اعظم کے ساتھ مذاق کریں گے, خدا نہ خواستہ اس کے بعد اور ذرا ہمت حوصلہ ہوا اور یہ گونگے بہروں انکروں کی فوج نے آپ کو روکا نہیں, تو پھر آپ اور آگے جائیں گے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں جی میری باتیں اکثر لوگوں کے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کی نہیں کسی کی بھی. مجھے ایک سمپل بات بتائیں کہ یہ کوئی ایشوز ہیں کہ یو ٹرن دیکھیں, یہی تو ایشو ہے. کون سا بڑا لیڈر ہے جس نے کون سا بڑا لیڈر ہے جس نے یو ٹرن نہیں لیا؟ کون سا لیڈر ہے, نام بتائیے. نواز شریف نے لیا, زرداری نے لیا. مجھے سمپل ایک بات بتائیں یار, ایک سیکنڈ, سپوز اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان کی بات نہیں کر رہا, کسی اور کی بات بتائیے. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں آپ کی بات کرتا ہوں. مجھے آپ سمپل بات نہیں, دیکھیں مجھے بتائیں, آپ نے اپنے گھر جانا ہے, ٹریفک جیم ہے, اگر آپ یو ٹرن لے کے جلدی چلے جاتے تو آپ نے کون سا گناہ کر دیا؟ مطلب ٹھیک ہے, نوکری ہے سر, ایسا نہ کریں یار. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ ہنسیں اس لیے کہ یہ ٹاپک چل رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کے پاس صرف یہی ٹاپک بچا ہے کہ یو ٹرن, انڈے, یہ بچے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ
اربوں روپے مشرف صاحب آئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کمال اتاترک کو آئیڈیلائز کرتا ہوں. آج اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو عمران خان صاحب نے ہٹلر اور مسولینی کی بات کر دی. آج اگر کسی اور کی حکومت ہوتی, گمراہ نہیں NR ہو چکے ہوتے, یہاں پہ NR ہو چکے تھے, اگر کسی اور کی حکومت ہوتی تو خان صاحب نے کہا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. دیکھیں بات یہ ہے یو ٹرن. سر کسی کو ٹانگا بھی تو نہیں, کس کو ٹانگا سر؟ بات یہ ٹانگے کی تو عدالت, کیا عدالت ڈائیلاگ کیوں مار رہا ہوں میں؟ نہیں, عدالت تک تو پہنچایا, باقی تو عدالت ہی کام کرے گی. خان صاحب کیا کریں مجھے بتائیں. دیکھیں ادارے مجھے بتائیں, ادارے باقی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, کورٹ جو کرے گا خان صاحب امپلیمنٹ کریں گے. کیس کورٹ میں چل رہا ہے تو فواد چودھری صاحب اور فیاض الحسن چوہان صاحب وہاں بیٹھ کر کے کیوں چاند ماری کر رہے ہوتے ہیں؟ اور جب کام نیب کا ہے تو پھر حکومت کو مائنس کریں نا اس میں سے. دیکھیں کام تو نیب کا ہی ہے, نیب آزاد ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ریفرنس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بنا؟ سارے پہلے کے بنے ہوئے, اور نیب ایک آزاد ادارہ ہے. دیکھیں مجھے سمپل بتائیں, کہہ رہے ہیں لیکن میں اس بات کو تو چیلنج ہی نہیں کر رہا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کے اسی پہ بحث کر رہے ہیں نا, تو بات ہے اگر انہوں نے بھی کر لی تو کون سا ہمارا جو کام کیا کیے. مجھے بتائیں اگر فواد چودھری وہاں کہتا ہے ڈاکو ہے تو سب کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ڈاکو ہے, پارلیمانی الفاظ استعمال کریں. چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا پارلیمانی زبان میں ڈاکو کو کیا کہتے ہیں آپ بتائیں؟ میں فواد چودھری کو بولوں گا, وہ بولیں گے اس کو. ڈاکو کو ڈاکو نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ تو فواد چودھری وہی کر رہے ہیں. جگجیت سنگھ کی غزل ہے, بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے. اگر فواد چودھری پہ بات نکلی اور زبان کہیں گڑبڑا گئی تو پھر معاملات آگے پیچھے ہونے کا نتیجہ ہے. سر جن لوگوں کو آج فواد چودھری صاحب ڈاکو, چور اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں, اب آپ سوال تو سمجھ گئے ہوں گے, جواب بھی دے دیے. دیکھیں جی بات یہ جو چور ڈاکو ہے وہ تو ہے نہیں, وہ تو ہے, لیکن میرا سوال جو ہے وہ آپ جو سمجھ گئے. دیکھیں فواد چودھری جو بھی تھے یا جیسے جو بھی تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جی, اس میں چاہے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ ہو جو کرپشن یا کسی بھی معاملات میں انوالو ہو, بالکل اس کو گنجائش نہیں ملے گی. سمپل. فائنل ورڈ. ناظرین, میں نے اپنا کام پوری ایمانداری سے کیا, میں نے اپنے سوالات بہرحال پوچھے. جوابات کس حد تک ملے, تسلی بخش تھے نہیں تھے, اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہوئے خوشخبری یہ ہے کہ یہاں مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آؤں گا تو اپنے طور پر محاسبہ کرنے کی کوشش کریں گے زرداری صاحب کی ایک حالیہ کی گئی تقریر کا, ایک پبلک ایڈریس کا, جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو باقاعدہ چیتاونی دے دی ہے, ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ حکومت نہ کھپے. ناظرین, اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ ہمیں رہنمائی فراہم کرنے کے لیے موجود ہیں آیت اللہ درانی صاحب, جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. سر آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, شکریہ جی, بہتر ہیں اللہ کا کرم. سر جس آصف علی زرداری کو میں اور یہ پاکستانی عوام جانتے تھے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, مربی, محسن اور پتہ نہیں کیا کہیں, یہ ENT سرجن کب سے بن گئے؟ فرما رہے اسلام آباد میں اندھے کانے بہرے بیٹھے میں. دیکھیں انہوں نے ایک بات کہہ دی پریزیڈنٹ نے اپنے تجربے سے کہ اگر میں 18ویں ترمیم نہ کرتا اور اختیارات صدر پاکستان کے 18ویں ترمیم کے ذریعے سے اختیارات پارلیمنٹ کو نہ دیتا تو آج لازماً ماشاء اللہ بھی بہت پہلے لگ چکا ہوتا. اور یہاں پر ڈاکٹر ڈینٹل, انہوں نے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے وہ ڈینٹسٹ ہیں, تو ان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا. اور پچھلے پریزیڈنٹ جو تھا وہ بذات خود اسی طرح ایک بزنس تھا ان کا, جن کے متعلق انہوں نے کہہ دیا تھا. ظاہر ہے کہ وہ مشہور اس کا ایک سوداگری تھا. تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ یہ اختیارات میں نے دیے, اور واقعتاً پاکستان کے دوسری دفعہ آئین کو بحال کرنے میں, پہلی دفعہ بنانے میں اور دوسری دفعہ اس کو پھر نئے سرے سے واپس بنانے میں صدر آصف زرداری کا جو کردار ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ لکھا جائے گا تا ابد. جب تک پاکستان قائم دائم ہے اور اس کی جمہوری روایات پر کوئی بھی بات کرے گا تو آصف زرداری صاحب یاد رہیں گے. یہ جاننا چاہوں گا کہ آئین سازی آصف علی زرداری صاحب کے اس جواب پر, اس ایک اعتراض پر, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, بلکہ سینئر قیادت, وہ بڑی برانگیختہ ہے, اس کو بڑی خفگی ہے. اس کو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی
ہم سے یہ پوچھنے والے کہ ڈینٹسٹ صدر اور یہ اور وہ، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ملک میں ایک صدر ایسا بھی تو گزرا ہے، اس ملک میں ایک حکومت ایسی بھی تو گزری ہے کہ جس کا سربراہ جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی سینما کا حوالہ دے رہے تھے، واللہ میں کچھ بھول سا رہا ہوں. کیا جواب ہوگا آپ کا؟ جی ہاں کوئی بات نہیں ہے. بزنس کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آصف زرداری صاحب کا ایک بزنس تھا جو سینما کا بزنس تھا، اس میں کوئی ایسا قباحت نہیں ہے. انہوں نے یاد دلایا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے یعنی کمزور ترین جو طبقات ہوتے ہیں نا، ویسے تو ماشاء اللہ والے آ جاتے تھے یا بڑے بڑے لوگ آ کر سکتے تھے صدر پاکستان کی سیٹ پر، لیکن جنرل سے کم کوئی نہیں بیٹھتا. اگر بیٹھ جاتا 18ویں ترمیم نہ ہونے کی شکل میں عام آدمی، ایک عام آدمی جو عام بزنس مین ہے، عام پولیٹیکل ورکر ہے، عام آدمی کا سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، وہ آ کر کے صدر پاکستان بیٹھا. اس نے کب کہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کے آصف زرداری صاحب نے کب اپنے نام کے ساتھ خان اعظم یا اس قسم کا لقب شہنشاہ ذل الہی اپنا نام کے ساتھ کہا؟ یہ تو کاروبار ہے، کوئی کسی کاروبار سے متعلق ہوگا تو انہوں نے احسان ہمیں، مجھے اور آپ کو نور، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. جب سیاست میں اب یہی باتیں یاد رہ جاتی ہیں، یہی باتیں امر ہو جاتی ہیں، یہی باتیں جو ہے نا حصہ ہو جاتی ہے کہ آپ نے کیا نیکی کیا ہے، آپ نیکی کیا لے کے جاؤ گے. سر پی ٹی آئی کو آپ سے اور آپ کو ان سے بحیثیت حکمراں جماعت اور بحیثیت ایک اپوزیشن جماعت، جو عشق ہے، جو عقیدت ہے، وہ بہرحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایک بات تو میں نے آپ سے شیئر کر لی، ایک اور بات شیئر کرتا چلوں. عوام کی جو بات آپ کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، آصف علی زرداری صاحب نے بھی اپنے خطاب میں عوام کے حوالے سے بہت گفتگو کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے عوام دشمن اقدامات کے ذریعے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک خبر جو ہے وہ بڑی عجیب سی ہے. اس خبر کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا، جو رہنماؤں نے، 2 رہنماؤں نے کم از کم نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ مجھے دیا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آدمی کہ جو عوام کی باتیں کرتا ہے، اسے بھنے ہوئے بٹیر، تیتر، مکھن کے پیڑے، سرسوں کے ساگ، لسی، ہرن کے گوشت، من پسند ڈش بھنڈی، کھیر، قلفی اور گاجر کے حلوے سمیت اس کے علاوہ تو اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. یہ وہ کھانا ہے جو زرداری صاحب نے کل تناول فرمایا رحیم یار خان کے ایک مقام پر، جس کا اہتمام کیا تھا جیال رہنما ملک ممتاز چانگ نے. سر آپ کے خیال میں آخری مرتبہ ایسا کوئی غریب آپ نے کب دیکھا تھا جس کے دسترخوان پر اتنا پرتعیش ڈنر کبھی موجود رہا ہو، یا اس نے پچھلے 1 سال میں کبھی اس کا تصور بھی کیا ہو؟ یہ کوئی سرکاری خزانے سے متعلق نہیں ہے. یہ جس قبیلے کے بڑے نے دوسرے قبیلے کے بڑے کو، اور جس نے اپنے شان کے مطابق، جس کا شان ہوتا ہے اسی شان کے مطابق اس نے اس کو عزت دی، اس کو کھانا دیا. ضیافت آپ کے اندر کی دنیا کو ثابت کر لیتا ہے. آپ اتنے سخی ہیں، اتنے طاقتور ہیں، تو جن لوگوں نے دعوت کی، جن جیالوں نے دعوت کی، ان کے اندر محبت کا اظہار ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی اتنے انواع و اقسام کر سکتے ہیں. اسی طرح کا کسی کی کچھ دن پہلے گورنر ہاؤس پہ ایک کہنا نہیں، میں اور آپ نہیں کر سکتے، چلیے میں بھی نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے، لیکن دسترخوان جو آپ کا ہوگا نا دعوت شیراز کا، آپ اس کو جو بھی آپ کی قوت اور طاقت ہوگی وہ آپ اس کو پیش کرو گے اپنے مہمان کو. وہ ان کے مہمان تھے. اس میں جس مہمان کا بندہ کہتا ہے وہ مہمان اس کا بوجھ بھی برداشت کر لیتا ہے اسی حد تک کا. اسے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا، جس دن انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا تھا عمران خان صاحب نے اپنے بسکٹ اور چائے کا، اس سے کچھ دن کے بعد ان کی اپنی ایک ضیافت ہو رہی تھی، جس میں سے اللہ کے فضل و کرم سے بہترین انداز میں وہ خوش خوراکی خود ہی کر رہے تھے اور اس کے سارے دوست بھی کر رہے تھے. خوش خوراکی کے متعلق اگر اس میں ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے. کچھ دن پہلے اپنے شہباز شریف اور نواز شریف صاحب نے بھی آصف زرداری صاحب کو بلایا تھا، انہوں نے بھی خوش خوراکی کی حیثیت سے رکھا. یہ خوراک اور یہ پوشاک، یہ باعزت طریقہ کار کے ساتھ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کر دینا، لوگ بہت کچھ کر لیتے ہیں. مہمان نوازی، وہ بلوچ ہے، وہ بھی ایک قبیلے کے سردار کے سامنے جا کر کے جب پیش ہو گئے تو انہوں نے زیادہ اسی طرح کرنا ہے. اور ہم سے تو دستاروں کی تبدیلی ہو جاتی ہے، یہ تو چھوٹی چیزیں. ہم نے تو بڑے بڑے علاقے دیے ہیں، اب اگر ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم علاقے بھی دے دیں گے نا، زمینیں دے دیں گے، لیکن سرکار کی نہیں، ریاست. اچھا سر یہ مجھے بتائیے گا، خورشید شاہ صاحب کو، سعید غنی صاحب کو بڑا اعتراض رہا
دونوں عمران خان صاحب پر بڑے خفا تھے, تحریک انصاف پر بڑے خفا تھے کہ جی 50 لاکھ گھر بنے, نہ ہی نوکریاں ملیں, سونامی کی نظر ہو گئے سارے دعوے, اور وہ ساری تبدیلی جو آنی تھی وہ کہیں ہوا میں رہ گئی. پلس خورشید شاہ صاحب تو یہ بھی فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے مرغی اور انڈوں والا منصوبہ دے کر پاکستان کو عالمی سطح پر سبکی سے رسوا, یعنی سبکی سے دوچار کیا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کا ویژن جو ہے نا, اس کا بولنے کا انداز, الفاظ کا انداز, اور اس کے جو رائٹر ہے نا, جو اس کا سپیچ رائٹر ہے, اس کا قصور ہے کہ وہ اس بیچارے کو اس انداز میں نہیں, وہ ابھی تک اس کا سافٹ ویئر چینج نہیں ہو گیا. وہ اپنے اتنے بڑے فورم کو, جس فورم کو وہ 100 دن کے لیے ایڈریس کر رہے تھے, وہ بڑے منجے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے اندر. جو اب چاہیے یہ تھا کہ وہ ان کو اور قوم کو اور دنیا کو اس لیول اور اس معیار سے خطاب کرتے, لیکن اتفاقاً وہ ابھی تک اپنے نوجوان اپنے ہیں تو جوان, اس میں تو کوئی بات نہیں ہے, چلیں کسی بھی طریقے سے انڈے کے انجیکشن کے حوالے سے تو ہیں تو جوان, وہ اس طرح جوانوں کی حیثیت سے گفتگو کر رہے تھے. حالانکہ نوجوانوں میں بھی ایسے ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ دنیا کو دنگ رہ جاتی ہے ان کے گفتگو کو سن کر کے. آپ کے سامنے بلاول بھٹو کی تقریر بھی ہے, اگر وہ بول لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا شخص, ایک پیچھے سے مکمل طور پر سیاست پر عبور رکھنے والا ابتدائی نوجوان اس انداز میں بول رہا ہو, تو پھر آپ یہ تو انتہا پر آ کر کے بیٹھا ہوا ہے. انتہا پر اس کے الفاظ کا چناؤ, الفاظ ایسے ہوتے ہیں لیکن چناؤ اس نے انداز کے ساتھ, باڈی لینگویج کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا, جس کی وجہ سے جگہ ہو گئی. دوسری بات ہم تنقید نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے, بالکل. ہم یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی شروع میں کہہ دیا تھا کہ میں نے آنا ہے, اور اسی جب جو شہید ہونے سے کچھ دن پہلے کوئٹہ میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ 20 لاکھ گھر ہم نے بنا کر کے دینا ہے. آئیڈیاز سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ ٹھیک ہے. فشریز پر یہ کام محترمہ کے زمانے میں شروع دن میں 90s میں ہم نے کام کیا تھا. میں 93-96 میں جھینگے پر میں نے خود کام کیا تھا, اس پہ وہ فیلئر ہے. اور یہ جو انڈا ہے جس پر وہ بات کر رہے ہیں, اللہ کرے ہو جائے, لیکن اگر جب انجیکشن لگایا جائے گا تو وہ دیسی نہیں رہے گا, وہ پھر ولایتی ہوگا, پھر وہ انڈے ہی انڈے دے گا, باقی کچھ نہیں کر سکے گا, وہ بیٹھے گا نہیں, پھر چوزے نہیں دے گا. اچھا, بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے ویژن کی کمی ہے. میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈالر میں اور اتار چڑھاؤ میں, اور آج اس کے الفاظ تو پریس کلب کے سامنے تو کچھ اور تھے, تو میرے خیال میں آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کے الفاظ آج وزیر اعظم صاحب نے خود بہت ساری چیزوں کا, لیکن بڑی کلیئرٹی تھی ان کی باتوں میں. انہوں نے واضح طور پر واشگاف انداز میں بتا دیا کہ کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو وہ کر رہے ہوں, اور اس کی باقاعدہ بیکنگ تمام جس کو کہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, حکومتی سطح پر, پولیٹیکل ہر انداز سے, ڈپلومیٹکلی وہ باقاعدہ سب چیزیں مینج کر کے چل رہے ہیں, اور ان کو باقاعدہ بھرپور تائید حاصل ہے. میں بڑا خوش ہو گیا اس بات سے کہ انہوں نے بڑے سیدھے سادے طریقہ کار کے ساتھ کھل کر کے بتا دیا کہ میں اس کی حکومت جو ہے نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی فیور کی, اور یعنی وہ اس کی پولیٹیکل پارٹی ہے, یعنی بی ٹیم نہیں, اے ٹیم ہے, اس کی سب کچھ ہے. اچھا, ان کی بات میں یہ پہلو بھی تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک میں جو چیز اب اس نے کھل کر کے بول دیا نا, اب ڈیبیٹ کے لیے اوپن ہو گیا, یہ پبلک پراپرٹی ہو گئی نا, اس پر ڈیبیٹ ہو سکتا ہے. جیسے سپریم کورٹ کا جج بولے, اس کے بعد جب آزاد ہو جائے تو پھر گفتگو ہو سکتی ہے اس پہ. اب یہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اتنا بدنام کرنے کی ضرورت نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس طرح اس انداز میں اس کو پیش کرے کہ وہ میرے بیکنگ پہ ہے. تو پھر اقتصادی طور پر اسد, جنرل عمر کے بیٹے اسد عمر سے یہ سیٹ لے کر کے ڈائریکٹ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو فائنانس دیا جائے اور اکاؤنٹس دیا جائے, پلاننگ دیا جائے, تاکہ پھر اسی طرح کا ہمیں سمجھ آ جائے کہ انہوں نے جو بیکنگ کی ہے انہوں نے آپ کے ساتھ مل کر کے کام بھی کیا. تو 50% آف کوٹا جو ہے نا اٹھ کر کے یہ یا 20% ڈائریکٹ ان کو دے دو, تو تاکہ ہم ان سے کل پوچھ سکیں کہ بھئی یا تو پھر آئی ایس پی آر آ کر کے کہہ دے کہ جناب ہم بالکل اس کے طرفدار رہی ہے, پاکستان کے آزاد الیکشن ہو گئے تھے, باقی سیاسی پارٹیاں بھی اس قوم کی ہیں, اس ریاست کی ہیں. اچھا سر, یہ جو بات آپ اس کا اتنا پوسٹ مارٹم فرما رہے ہیں, کوئی مداخلت نہیں, میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک پیج پر ہیں, اور میرے کوئی بھی عمل ایسا نہیں کہ جس میں مجھے آرمی کی سپورٹ حاصل نہ ہو. یہ دونوں میں فرق ہے, آپ یہ بتا رہے ہیں. دیکھیں, ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوجی فرٹیلائزر کے ذریعے سے اس کی گروتھ ہو رہی ہے. میں تو یہ نہیں, عمران خان کے گملے کی گروتھ فوجی فرٹیلائزر کے ذریعے سے ہو رہی ہے, اس نے مان لیا, اس کو ہم
اس ایک پیریڈ پر ادھر رکھ لیتے ہیں, اس گملے کو الگ کر لیتے ہیں. باقی ہے دیکھیں آج ٹرمپ نے ایک لیٹر لکھا, اس پر ہم سب قوم, نہ صرف تحریک انصاف کا وزیر اعظم, میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہم سب ایک ساتھ ہیں اس کے ساتھ, کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہم سب ایک ساتھ ہیں. دیکھنا یہ کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. ہم نے دیکھنا یہ کہ کیا طالبان کے مذاکرات کو ٹیبل پر لانے میں ہم پاکستان والوں کا رول ہوگا؟ نو, ہمارا رول نہیں ہوگا. ہمارا رول یہ ہوگا, ہم دونوں کو فیسلٹیز کے ساتھ جا کر کے بات کریں گے, جیسے ماسکو میں ہو گیا, جیسے ابھی ایران کے متعلق ایک رائے قائم ہو رہی ہے, جیسے یمن کے متعلق اس نے رائے. تو پھر اس تمام سیاسی پارٹیوں کو, اب عمران خان صاحب حیثیت وزیر اعظم کے اکیلے میں اس پوائنٹ پر نہیں جا سکیں گے کیونکہ کمزور پچ پر گفتگو. لیکن سر میں آپ کی بات سے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اختلاف کی گنجائش نکالوں گا, کیونکہ مجھے اس ایک بیان میں, ٹو بی ویری آنیسٹ, پرسنلی اسپیکنگ, کو اتنی آبجیکشنبل چیز لگی نہیں. کانٹینٹ وائز آپ بہتر سمجھتے ہوں گے میرے خیال ہے مجھ سے, لیکن اب مثال کے طور پہ کرتارپور بارڈر والی بات دیکھ لیں. آپ کے خیال میں یہ جو معاملہ ہے, اگر عمران خان صاحب کے اس بیان کو اس حوالے سے دیکھا جائے تو کیا یہ ایک ایسا قدم نہیں تھا, کیا یہ ایک فیصلہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں عمران خان صاحب کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, ڈپلومیٹک حلقوں کی اور ظاہرے کے مختلف اور لوگوں کی تائید حاصل ہونی چاہیے تھی؟ اس کے بغیر یہ کام ہو کیسے سکتا تھا سر؟ سر ہم اس کی تائید کرتے ہیں, ہم 100% اس بات کی کرتارپور کے لیے پاکستان نے اپنا قدم بڑھا دیا. پاکستان پوری دنیا کے سامنے ہے کہ پرامن بقائے باہمی کے بنیاد پر, اپنے اصولوں کی بنیاد پر, اپنے اختلافات جو اس کے سیاسی اور ریجن کے اختلافات ہیں کشمیر کے حوالے سے, اس سے علیحدہ ہو کر کے اس نے جو فلاحی اور مذہبی طور پر آزادیاں ہیں اس پر انہوں نے راستہ دیا ہے. اس پر پاکستان پہلے بھی راستہ دیتا رہا ہے, ابھی بھی دے دے. ہندو ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, یہودی ہوں, بدھے ہوں, کسی بھی صورت میں پاکستان مذہبی عقیدے کی بنیاد پر, سیاسی بنیادوں پر نہیں, مذہبی عقیدے کی بنیاد پر راستہ دینے کو ہمیشہ اپنا طور امتیاز سمجھتا ہے, کہ جو اس نے کر کے ابھی دکھا دیا ہے. اب دیکھنا یہ کہ ہندوستان کی طرف سے اس کا جواب مثبت رائے میں, مثبت راستے میں کیسے ملے گا, اور اس کو ملنا چاہیے. لیکن ہندوستان کی اور پاکستان کے بیچ میں جو تناؤ ہے وہ اعتماد سازی کا ہے. پاکستان ہمیشہ اعتماد کے لیے اپنے دروازے کھول لیتا ہے, اور وہاں سے ابھی تک اعتماد کا دروازہ صحیح معلوم ابھی تک کھلا نہیں ہے اور نہ کھلے گا, کیونکہ خدشات ہیں کہ مستقبل میں کوئی ٹینس بھی آ سکتا ہے کچھ دنوں میں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. سر ناظرین, یہ تھے آیت اللہ درانی صاحب اور یہ تھا آج کا پروگرام. ہم نے احاطہ کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی پلس پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یوم تاسیس تھا اس ایک حوالے سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کیا فیصلہ, کیا سوچ رہی ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے, عوام کی حالت مزاج کے حوالے سے ان کا پرسپشن, ان کا ویو پوائنٹ کیا ہے, اسی نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.